स्पीकर है इसको नीचे कर अली का मर्तबा बाद रसूल आला है। अली का मर्तबा बाद रसूल आला है। अली के नाम का दुनिया में बोलबाला है। अली का नाम का दुनिया में बोलबाला है। अली के नूर से कौनैन में उजाला है। अली के नूर से कौनैन में उजाला है। नबी है चाँद तो उस चाँद का ये हाला है। नबी है चाँद तो उस चाँद का ये हाला है। हर एक दाने पर लिखा है या अली मैंने। हर एक दाने पर लिखा है या अली मैंने। मेरे गले में अकीदत की जो ये माला है। कोई करेगा भला इसकी हमसरी कैसे। कोई करेगा भला इसकी हमसरी कैसे जिसे रसूल ने गोदी में लेके पाला है। इसी ने चाँद सितारों को रोशनी बख्शी। इसी ने चाँद सितारों को रोशनी बख्शी। खुदा ने नूर के साँचे में जिसको ढाला है। खुदा के बाद नबी और नबी के बाद अली। खुदा के बाद नबी और नबी के बाद अली। मेरे इमाम का ये सिलसिला निराला है। कसम खुदा की मेरी ज़िंदगी की राहों में। कसम खुदा की मेरी ज़िंदगी की राहों में चिराग इश्क अली से बहुत उजाला है। खुदा के शेर ने सिफ़ीन में गरज के कहा। खुदा के शेर ने सिफ़ीन में गरज के कहा ये फ़ौज शाम मेरे मुँह का एक निवाला है। विलाए आले नबी मिल गई जिसे दाऊद। विलाए आले नबी मिल गई जिसे दाऊद। वो इस जहान में कितना नसीब वाला है। जिसको उल्फत अली की गवारा नहीं। जिसको उल्फत अली की गवारा नहीं उसका उक़बा में कोई सहारा नहीं। हमने बाबे अली के सिवा दोस्तों। हमने बाबे अली के सिवा दोस्तों अपना दामन कहीं भी पसारा नहीं। जो झुके जाके गैरों की दहलीज पर। जो झुके जाके गैरों की दहलीज पर ऐसा दिल ऐसा सर तो हमारा नहीं। जिसमें शामिल अली की मोहब्बत न हो। जिसमें शामिल अली की मोहब्बत न हो एक लम्हा भी ऐसा गुजारा नहीं। बन गया दर जिदारे हरम में नया। बन गया दर जिदारे हरम में नया। इतना पुरकैफ कोई नज़ारा नहीं। मेरे अल्लाह ने एक अली के सिवा। मेरे अल्लाह ने एक अली के सिवा अपने घर में किसी को उतारा नहीं। अपना मेहमान आए किसी और घर। अपना मेहमान आए किसी और घर ये तो अल्लाह को भी गवारा नहीं। खा के ठोकर सरे राह वो गिर पड़ा। खा के ठोकर सरे राह वो गिर पड़ा जिसने मौला अली को पुकारा नहीं। जिसको रूहुल अमीन ने फतेह कह दिया। जिसको रूहुल अमीन ने फतेह कह दिया वो कभी अपने दुश्मन से हारा नहीं। जिसमें मौला अली की फजीलत न हो। जिसमें मौला अली की फजीलत न हो ऐसा कुरान में कोई पारा नहीं। जो जला दे अली के परिस्तार को। जो जला दे अली के परिस्तार को ऐसा दाऊद कोई शरारा नहीं।
کب علی والے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، کب علی والے کوئی نئی بات کہتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ پیغمبر کی کہی کہتے ہیں۔ روشنی چاند ستاروں کی عطا کی جس نے، روشنی چاند ستاروں کو عطا کی جس نے، ہم اس نور کے پیکر کو علی کہتے ہیں۔ خانقاہوں کے مناظر نے بتایا ہم کو، خانقاہوں کے مناظر نے بتایا ہم کو، باب حیدر کے بھکاری کو ولی کہتے ہیں۔ خم کا میدان یہی آج بھی دیتا ہے صدا، خم کا میدان یہی آج بھی دیتا ہے صدا، جس کے نائب ہے علی اس کو نبی کہتے ہیں۔ ہم اسی کو تو خم کے میدان میں ہاتھوں کو اٹھایا جس کو، خم کے میدان میں ہاتھوں کو اٹھایا جس کو، ہم اسی کو تو پیغمبر کا وصی کہتے ہیں۔ بھوکے خود رہ کے جو بھوکوں کو کھلا دے کھانا، بھوکے خود رہ کے جو دوسروں کو کھلا دے کھانا، ایسے انسان کو ہم لوگ سخی کہتے ہیں۔ میسم و قمبر و سلمان ابو ذر مقدار، میسم و قمبر سلمان ابو ذر مقدار، ایسے اشخاص کو ہم ہیرے کی کلی کہتے ہیں۔ اپنا دشمن بھی اگر مانگے تو دے دے تلوار، اپنا دشمن بھی اگر مانگے تو دے دے تلوار، ایسے انسان کو ہم لوگ جری کہتے ہیں۔ وہ برا ہے جو امانت کا خیانت کر لے، وہ برا ہے جو امانت کا خیانت کر لے، ہم کھل کے یہی سبھی کہتے ہیں۔ راستے نکلے ہوں داؤد جہاں سے بارہ، راستے نکلے ہوں داؤد جہاں سے بارہ، ہم اسی کو تو امامت کی گلی کہتے ہیں۔ محمد سے الفت علی سے عداوت، محمد سے الفت علی سے عداوت، اب اس سے بڑی اور کیا ہے قیامت۔ خلیل خدا نے بنایا تھا کعبہ، خلیل خدا نے بنایا تھا کعبہ، علی نے بنائی ہے کعبے کی قسمت۔ نجف و کربلا شام مکہ مدینہ، نجف و کربلا شام مکہ مدینہ، گیا ہر جگہ میں علی کی بدولت۔ بسا ہے نگاہوں میں روضہ علی کا، بسا ہے نگاہوں میں روضہ علی کا، میں کرتا ہوں گھر بیٹھے جس کی زیارت۔ بنیں گے نشانہ وہی خیر خدا کا، بنیں گے نشانہ وہ خیر خدا کا، علی سے جنہوں نے بھی کی ہے بغاوت۔ مصیبت پہ جس نے علی کو پکارا، مصیبت پہ جس نے علی کو پکارا، تو کی غیر سے آ کے اس کی حمایت۔ میرے ساتھ تربت میں خاک شفا ہے، میرے ساتھ تربت میں خاک شفا ہے، میرے واسطے اب نہیں شام و وحشت۔ مسرت سے اہل بلا جھوم اٹھے ہیں، مسرت سے اہل بلا جھوم اٹھے ہیں، کرو ایسی دعوت مولا کی بدعت۔ ملی ہے نبی کی علی کو نیابت، ملی ہے نبی کی علی کو نیابت، جو نارے جہنم کو خاموش کر دے۔ وہی تو ہے مولا علی کی محبت، وہی تو ہے مولا علی کی محبت، اشارہ کیا تو پلٹ آیا سورج۔ عطا کی خدا نے علی کو وہ قوت، علی کو عطا کی خدا نے علی کو وہ طاقت، کہا یہ بتوں نے کہا بھاگو یہاں سے، ہوئی جب حرم میں علی کی ولادت۔ نبی کی آل سے الفت بہت ضروری ہے، نبی کی آل سے الفت بہت ضروری ہے۔
جو یہ نہ ہو تو ہر ایک زندگی ادھوری ہے۔ تمہارا آل نبی سے مقابلہ کیسا؟ تمہارا آل نبی سے مقابلہ کیسا؟ تم آب گل ہو، وہ آل رسول نوری ہے۔ بروز حشر وہی ہوں گے مفلسون آدار، بروز حشر وہی ہوں گے مفلسون آدار جنہوں نے دولت دنیا بہت بٹوری ہے۔ غنی بنے ہیں جو غیروں کو مال دے دے کر، غنی بنے ہیں جو غیروں کو مال دے دے کر، انہی کے در پہ تو دن رات جی حضوری ہے۔ بغیر ہاتھ ہلائے جو ہاتھ آ جائے، بغیر ہاتھ ہلائے جو ہاتھ آ جائے، اسی کا نام شریعت میں مفتخوری ہے۔ بغیر اذن کے جو مال لے لیا جائے، بغیر اذن کے جو مال لے لیا جائے، میرے حضور یہی نیک کام چوری ہے۔ وہی ہے فاطمہ بنت اسد کا نور نظر، وہی ہے فاطمہ بنت اسد کا نور نظر، کلائی عمر کی جس نے شیر نے مروڑی ہے۔ یہی سبب ہے کہ رستہ انہیں نہیں ملتا، یہی سبب ہے کہ رستہ انہیں نہیں ملتا، علی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے جو توڑی ہے۔ نبی کے قول کو ہجان کہہ کے ہٹ جانا، نبی کے قول کو ہجان کہہ کے ہٹ جانا، یہ حسن خلق نہیں، یہ تو سینہ دوری ہے۔ یہ ہے عجیب محبت کا فلسفہ داؤد، یہ ہے عجیب محبت کا فلسفہ داؤد، نبی سے قرب ہے، آل نبی سے دوری ہے۔ عقیدے میں جس کے امامت نہیں ہے وہ میرے پیغمبر کی امت نہیں ہے۔ نبی سے محبت، علی سے عداوت، کوئی اس سے بڑھ کے قیامت نہیں۔ سبھی کچھ ملے گا در مرتضیٰ سے، سبھی کچھ ملے گا در مرتضیٰ سے، کہیں اور جانے کی حاجت نہیں ہے۔ ولائے علی نے کیا ہے چراغاں، اندھیروں میں شیعوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں آ کے جنت میں جانے سے روکے، ہمیں آ کے جنت میں جانے سے روکے، فرشتوں میں بھی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ جو خیبر کو دو انگلیوں پر اٹھا لے، جو خیبر کو دو انگلیوں پر اٹھا لے، کسی اور میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اشارہ کیا تو پلٹ آیا سورج، اشارہ کیا تو پلٹ آیا سورج، یہ ایک معجزہ ہے، کرامت نہیں ہے۔ وہ کھائیں گے ہر ایک منزل پہ ٹھوکر، وہ کھائیں گے ہر ایک منزل پہ ٹھوکر، امامت کی جن کو ضرورت نہیں ہے آل محمد سے جن کو بھی نفرت، ہے آل محمد سے جن کو بھی نفرت، قیامت میں ان کی شفاعت نہیں ہے۔ لکھوں کیسے داؤد اوصاف حیدر، لکھوں کیسے داؤد اوصاف حیدر، قلم میں میرے اتنی طاقت نہیں ہے۔ بسم اللہ حضور، بسم اللہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا هذا إلى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صلوات پڑھیں. حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ خمسہ مجالس جو منعقد ہوا ہے رضا خانہ ام المؤمنین میں، یہ خمسہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے سلسلے منعقد ہوا ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، رسول کے ذریعے پیغام پہنچوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے دعوی محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور بڑا ہی غفور رحیم ہے. ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، اتباع پیغمبر اسلام جو نبی کہیں اس کو کرنے کا نام ہے. جس کام کے کرنے کا نبی حکم دے اس کے اوپر عمل کیجئے، تب یہ اتباع پیغمبر اسلام ہے. اور جب آپ اتباع پیغمبر اسلام کریں گے تبھی اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے. یوں اللہ کے نعرے انسان لگاتا رہے، لیکن اللہ سے محبت اسی وقت ثابت ہے جب حضور ختم مرتبت کا اتباع کیا جائے، حضور ختم مرتبت کی پیروی کی جائے، حضور ختم مرتبت کے کہے کو مانا جائے. اور جب رسول کے کہے کو مانا جائے گا، رسول کی اتباع کی جائے گی، رسول کی پیروی کی جائے گی، تو پھر اللہ بھی اس شخص سے خوش ہوگا اور اللہ بھی اس سے محبت کرے گا. کس سے؟ جو نبی کی پیروی کر رہا ہے. اور اس کا ایک پرافٹ اور ایک منافع اور ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ انسان کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا. اور کیوں معاف کرے گا؟ اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے. دیکھیے عزیزان گرامی، میں ہر انسان اگر اپنی حیثیت کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ میری حیثیت کتنی ہے. اگر میں حیثیت سے بڑھ کے بات کروں گا تو آپ ہنسیں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. ابھی اگر میں یہ مثلاً بات کروں کہ صاحب میں آدھا لکھنؤ خرید دوں گا تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ صاحب آدھا لکھنؤ خریدنے میں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کہے کہ جس کی دولت کا آپ کو علم ہو کہ وہ خرید سکتا ہے تو آپ یہ کہیں گے آدھا لکھنؤ کا، یہ پورا لکھنؤ خرید لیں تب بھی ان کے پاس کمی نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو غفور الرحیم ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے پہلے یہ کہا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ معاف اس لیے کرے گا کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ایک صلوات بھیجیے گا. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، ہم محبان اہل بیت، ہم شیعان حیدر کرار، ہم حسین مظلوم کے ماتمدار، ہم آل محمد کی فقہ پر عمل کرنے والے، آل محمد کو جو مانتے ہیں وہ اتباع پیغمبر اسلام میں مانتے ہیں. نبی نے کہا ہے اس لیے ہم مانتے ہیں. اور پھر ان کے وہ صفات ہیں. اچھا دیکھیے آل محمد کی آپ ذرا فضائل اور ان کے صفات اور ان کے کمالات پر غور کیجئے. ایک مسلمان تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اہل بیت کو نبی کے کہے پر مانتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کافر سے پوچھئے، ایک بہت بڑا کافروں کا طبقہ ایسا ہے جو اہل بیت رسول کا احترام کرتا ہے اور ان کی تعظیم کرتا ہے. آپ حضرات واقف ہیں، ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں اہل قنوت بھی رہتے ہیں. آپ نے درگاہوں میں، روزوں کے اوپر، ماہ محرم میں، عزاداری کے موقع پر آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں اہل قنوت کو دیکھا ہوگا کہ تعزیوں کو دیکھا تو انہی نے ہاتھوں کو جوڑ لیا. امام باڑے کو دیکھا تو عورت نے سر پہ آنچل ڈال لیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی، دعا مانگ رہے ہیں لوگ، لوگوں کی منتیں پوری ہوتی ہیں. تو انہی نے تو رسول کو مانے ہی نہیں ہے، تو وہ رسول کے کہنے سے نہیں مان رہے ہیں. وہ اہل بیت میں
جو صفات ہیں، جو اعجاز ہیں، جو معجزات ہیں، جو ان کے کمالات ہیں، جو انسانی ہمدردی ہے آل محمد میں، وہ اس کی بنیاد پر مان رہے ہیں، وہ اس کی بنیاد پر مان رہے ہیں۔ اگر انسان مذہب کے چشمے کو اتار کے بھی بہتر انسانیت کے لحاظ سے سیرت اہل بیت کے پیغمبر کو دیکھے گا تو وہ اہل بیت کی تعریف ہی کرتا نظر آئے گا، اہل بیت کو مانتا ہی نظر آئے گا، اہل بیت کے در پر اپنے سر کو جھکاتے ہی نظر آئے گا۔ یہ تو ہم جو اہل بیت کو مانتے ہیں تو اس میں بنیاد قرار دی جاتی ہے سیرت پیغمبر اسلام ہے، نبی کریم نے منوایا ہے، اور ظاہر ایک مسلمان ہے وہی مسلمان کہ جو نبی کے کہے کو مانے گا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نماز آپ نے ابھی مغربین کی پڑھی تو آپ نے کیوں پڑھی؟ آپ ماہ مبارک رمضان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اپنی گاڑی محنت کی کمائی سے خمس و زکوٰۃ کیوں نکالتے ہیں؟ تو ان تمام کیوں کا جواب ایک ہی ملتا ہے کہ ہمیں رسول نے بتایا ہے۔ اللہ خود نہیں آیا ہے بتانے کے لیے، اس نے حضور ختمی مرتبت کو وسیلہ بنایا ہے اور اس وسیلے کے ذریعے ہم تک اپنے پیغام کو پہنچایا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے قرآن، کسی نے کہا، میں نے پوچھا نماز کیوں پڑھتے ہو، اس نے قرآن کی آیت سنا دی۔ میں نے کہا روزہ کیوں رکھتے ہو، اس نے قرآن کی آیت سنا دی۔ میں نے کہا خمس و زکوٰۃ کیوں دیتے ہو، اس نے قرآن کی آیت سنا دی۔ میں نے کہا حج بیت اللہ کیوں کرتے ہو، اس نے قرآن کی آیت سنا دی کہ اللہ کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو اللہ کے کلام میں جو لکھا ہوا ہے وہ کس نے بتایا کہ یہ کلام اللہ ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بتانے والے محمد رسول اللہ ہے۔ صلوات بھیجیے گا محمد، اس سے بہتر صلوات بھیج دیجیے حضرات۔ تو یہ کون بتانے والا ہے؟ یہ اللہ کا رسول بتانے والا ہے۔ تو جس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے اسے اللہ کا کلام مانا۔ کیا یہ قرآن ہے؟ ہم نے اسے قرآن مانا۔ کیا یہ حدیث قدسی ہے؟ ہم نے اسے حدیث قدسی مانی۔ اس نے فرمایا یہ حدیث شریف، انہوں نے فرمایا، ہم نے اسے حدیث شریف مانا۔ تو عزیزان گرامی، سارا اسلام رسول کے کہے کو ماننا ہی تو ہے، اس پر عمل کرنا، اور کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، تو یہ سب پیغمبر اسلامی کے کہے سے تو ہم نے قرآن کو بھی اللہ کی کتاب مانا ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے ہم پورے دین کو نبی کے کہنے سے مانتے ہیں، اسی طرح سے ہم نے اہل بیت کے نبی کو بھی نبی کے کہنے سے مانا ہے۔ ہم نے نبی کے کہنے سے مانا ہے، ان میں وہ صفات ہیں، وہ کمالات ہیں، وہ بلندیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور ان کا ذکر جو ہے حدیث میں بھی ہے۔ اور صلوات بھیج دیجیے محمد۔ عزیزان گرامی، آپ نے سورہ حلقہ کا نام سنا بھی ہوگا اور آپ نے قرآن مجید میں سورہ کو پڑھا بھی ہوگا، جسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ کے نزول کا محور ہے اہل بیت پیغمبر، اہل بیت پیغمبر۔ میں اس عزاخانے میں اکثر کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ چند باتیں بیان کی جائیں۔ مجلسی وہ ڈھنگ ہوتا ہے جس میں اشاروں سے کام لیا جاتا ہے، لیکن میری کوشش بعض مقامات پر ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو چھوٹے بیٹے میں ہیں، جو بچے ہیں، ان کو بھی معلوم ہو، تفصیلات معلوم ہو۔ اگر ایک مجلس میں کسی ایک بچے کو بھی کوئی ایسی چیز معلوم ہو گئی مذہب کے تعلق سے کہ جو اسے ابھی تک نہیں معلوم تھی، تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ تقریر جو ہے وہ کارآمد ہوئی۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ صاحب جو بوڑھے بیٹھے ہیں وہ تو سن چکے ہیں، اب اس کی زیادہ تفصیل کی ضرورت کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، آپ نے بچپنے سے سنا ہے اس لیے آپ سن چکے ہیں، لیکن جو بچہ
مجلسوں میں اب آنا اس نے شروع کیا ہے یا آج آیا ہے، مصروفیت کی بنیاد پر وہ نہیں آ پاتا ہے، تو اب اس کے لیے تو آپ یہ سمجھیے یہ پہلی بار وہ سن رہا ہے، تو اس کے علم میں بھی تو آنا چاہیے، کیونکہ ہماری ملت کے بچے ہی ہمارا مستقبل ہے، ہمارا مستقبل وہی ہے۔ ہم جتنا انہیں مذہبی بنائیں گے، جوان ہو کہ وہ اتنے ہی مذہب پر عمل کریں گے۔ تو اہل بیت نبوت کی شان میں قرآن مجید میں بہت سی آیات آئیں، بہت سے سورے آئے، لیکن سورہ حلقہ جسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں، اس کے نزول کے متعلق آج میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت آسان زبان میں، تاکہ کسی بھی سننے والے کو، بچوں کو کوئی دشواری نہ ہو اور آسانی سے لوگ سن سکیں، سمجھ سکیں۔ قرآن مجید کا یہ سورہ مولا علی، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور اس عمل میں شریک حضرت فضہ بھی تھی، یہ اتنے کے لیے یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حسنین علیہ السلام بیمار پڑے، امام حسن امام حسین السلام بیمار پڑے، جب یہ علیل ہوئے، پھر میں ایک بات عرض کر دوں کہ دیکھیے ان کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی درس دے رہا ہے، جن کے اشاروں پر روح انسانی چل رہی ہو، جن کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو رہے ہوں، وہاں اگر کوئی علیل ہو جائے تو یہ ہمارے لیے ایک درس ہے۔ آج دنیا امراض میں مبتلا ہے۔ میں نے اسی عزا خانے میں کسی موقع پر ایک بات عرض کی تھی کہ مولا علی کے سر پہ جب ضرب لگی ہے تو طبیب بلایا گیا۔ علی کے لیے طبیب کی ضرورت نہیں ہے، حضرت دنیا کے مریضوں کو صحیح کرنے والے، لیکن 3 اماموں کی موجودگی میں، ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد، 3 اماموں کی موجودگی میں، مولا علی، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، طبیب آیا۔ طبیب جب آیا تو اس نے وہ سب آپ ہزاروں مرتبہ علماء کو تباہ باعث ذاکرین سے سن چکے ہیں کہ اس نے اپنا ماما پھینک دیا ہوگا، زہر کا اثر جو ہے وہ دماغ تک پہنچ چکا ہے، یہ سب آپ سنتے ہیں نہیں سنتے۔ تو یہ جو طبیب بلایا وہاں طبیب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کا عمل ان کے چاہنے والوں کے لیے نمونہ عمل ہے، تو اس لیے طبیب کو بلا کے یہ بتایا کہ یہ بھی میری سنت ہے کہ جب تم بیمار پڑو تو جسمانی جانبکار یعنی طبیب کو بلاؤ، طبیب سے ملو، اپنے جسم کے متعلق تم آج کی زبان میں ڈاکٹر سے رجوع کرو، توجہ کیجیے گا۔ تو یہاں حسنین علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو نبی تشریف لائے، اکیلے نہیں آئے، اپنے ساتھ اپنے اصحاب کو بھی لے کے آئے۔ اس وقت نماز پڑھ کے مسجد میں جو اصحاب تھے وہ بھی آئے، مولا علی بھی ساتھ ساتھ آئے، اور آ کے حسنین علیہ السلام کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جیسے کسی مریض کی عیادت کی جائے، تو اب اس میں ایک سنت رسول یہ بھی ملی کہ اگر کوئی مریض ہو تو اس کی عیادت کرنا چاہیے، سیرت پیغمبر اسلام۔ اس کے بعد نبی کریم نے مولا علی سے ارشاد فرمایا کہ یا علی، حسنین کے لیے منت کے روزے رکھیے، نظر مانگیے۔ چلیے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک طبقہ جو نظر و نیاز کا مخالف ہے وہ بھی سمجھ لے کہ یہ بھی ایک سیرت پیغمبر ہے کہ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے نظر بھی مانی جا سکتی ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا۔
اب جو نظر کی بات آئی تو کون سی نظر، کیا کیا جائے، کون سی منت ہو؟ میں آپ کے سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، کون سی منت مانی جائے؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا 3 روزوں کی نظر مانی۔ تو مولا علی نے کہا ٹھیک ہے جو آپ فرمائیں، ظاہر ہے مولا علی حکم رسول کی خلاف ورزی کبھی کرتے ہی نہیں ہیں، انہیں نے 3 روزوں کی کہا ٹھیک ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور نظر مانی یہ حسنین شفا یاب ہوں تو میں 3 روزے رکھوں گا۔ پھر گھر میں جا کے بی بی زہرا کو بتایا، بی بی زہرا نے بھی کہا کہ میں بھی روزے رکھوں گا۔ حضرت فضہ نے، سبھی نے یہ نیت کی، اللہ نے حسنین علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی۔ اللہ بلند صلوات بھیجا کیجئے محمد۔ تو ہم نے شفا یابی ہوئی، اب اس نظر کو پورا کیا جا رہا ہے تو روزہ رکھا۔ اچھا نبی نے روزہ نہیں رکھا، نبی نے نظر منت نہیں مانی، اور نہ ان منتی روزوں کے دوران نبی کریم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آئے، نہ گھر تشریف لائے، اور ادھر انہوں نے روزوں کی منت پوری کرنا شروع کی، روزہ رکھا۔ اب روزہ جب رکھا تو مولا علی کے گھر میں اس وقت کچھ نہیں تھا، یہ بھی سمجھ لیجئے جو مجلسوں میں آپ سنتے کچھ نہیں تھا، یہ غربت نہیں تھی جسے ہمارے یہاں غربت ہوتی ہے، یہ ان کو اللہ کی طرف سے جو کچھ ملتا تھا یا جو کچھ یہ محنت کر کے لاتے تھے اسے گھر میں جمع نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دیتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ظاہری دور حکومت مولا علی کا آیا ہے، جب سب مسلمانوں نے 4تھی منزل پر مانا ہے اور بیت المال میں جب مال مسلمین آتا ہے تو علی بچا کے نہیں رکھتے ہیں کہ مثلاً 1000 روپے آئے ہیں 500 آج غریبوں میں خرچ کر دیے جائیں اور 500 جو ہے کل کسی موقع پر خرچ کر دیے جائیں گے، بلکہ عالم یہ ہے کہ مولا بیت المال کے ایک چیز کو جو بھی مال مسلمین آتا تھا اسے مستحقین تک پہنچانے کے بعد اسے صاف کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یعنی یہ صفائی کی ضرورت کیا ہے، جھاڑو دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو فرماتے تھے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حق مسلمین میں سے کوئی درہم کسی کونے میں رہ تو نہیں گیا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد آپ سمجھ رہے کوئی درہم رہ تو نہیں گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی مولا علی کیا جو بھی آتا ہے، لیکن اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کچھ ایسا ہوا کہ مولا علی ایک یہودی کیا ہے جس کا اون کا کاروبار تھا اور وہ اون کتواتا تھا، تو مولا علی نے اس سے اون لیا اور یعنی گوسفند کے بال لیے، اندر آ جائیے، گوسفند کے بال لیے اور اس نے یہ طے کیا کہ 1 کلو اون جب کٹ جائے گا تو اس کی قیمت آپ کو 1 کلو جو دیے جائیں گے۔ 1 کلو جو، ہاں 1 کلو اون۔ تو اس نے پھر 3 کلو اون کاٹنے کو دیا اور 3 کلو جو دیے۔ تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے شہزادی نے اس اون کو کاٹنا شروع کیا اور روزے کے عالم میں پورے دن میں 1 کلو اون وہ کاٹتی تھی اور پھر 1 کلو جو اس میں سے نکالتی تھی اور اس 1 کلو جو کو پیستی تھی، آٹا بنتا تھا، پھر اس کی 5 روٹیاں پکاتی تھی۔ بی بی زہرا، مولا علی، امام حسن، امام حسین اور حضرت فضہ، یہ 5 روٹیاں پکتی تھی
اور پکنے کے بعد نماز مغربین ہوئی اور اس کے بعد مولا علی مسجد سے تشریف لائے، دسترخوان لگایا گیا۔ جب دسترخوان لگایا گیا تو ابھی روزہ افطار ہونے ہی والا ہے کہ اتنی دیر میں کسی نے آ کے سلام کیا، اے اہل بیت محمد آپ پر میرا سلام ہو، میں مسکین ہوں، میں مسکین ہوں۔ مولا علی نے کچھ اشعار پڑھے، اللہ کی راہ میں خرچ ہونے کی فضیلت اور اس میں جو اس کی مدح تھی وہ اشعار پڑھے۔ بی بی زہرا نے مولا علی کی اتباع میں کچھ اشعار پڑھے، اور پڑھنے کے بعد مولا علی نے اپنی روٹی مسکین کو دی، بی بی زہرا نے اپنی روٹی مسکین کو دی، امام حسن امام حسین نے اپنی روٹی مسکین کو دی، اور جناب فضہ اہل بیت کی اتباع میں اپنی روٹی بھی مسکین کو دے دی۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآلہ۔ انہوں نے بھی اپنی روٹی آ جائیے، اندر آ جائیے، اندر آ جائیے، تھوڑا تھوڑا میں رحمت ہوں۔ بھئی اس عزا خانے کا یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے کہ چند آدمیوں میں مجلس شروع ہوتی ہے اور بھی ماشاءاللہ مومنین آ جاتے ہیں، اور جتنا ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، اب ایک چیز آپ دیکھیے، اب اس روٹی کا وزن تو مجھے نہیں معلوم، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 1 کلو آٹے کی 5 روٹیاں ہیں، تو اگر آپ خالی آٹے کا وزن رکھیے تو 200 گرام۔ یہ بھی امکان تھا مانگنے والا ایک تھا، تو ان 5 میں سے کسی ایک کی روٹی اسے چلی جاتی، اور یہ 4 روٹیوں میں یہ 5 آدمی تقسیم کر لیتے اس روٹیوں میں۔ چلیے ہو سکتا ہے کہ اس کی خوراک کچھ بڑی ہو، 2 روٹیاں چلی جاتی، 3 روٹیوں میں یہ 5 آدمی روزہ افطار کر لیتے، لیکن سخاوت ہو تو ایسی ہو کہ جس میں کوئی کمی کی بات نہیں ہے، اگر وہ گھر بھی رکھتا ہو اور بیوی بچے بھی بھوکے ہوں تو وہ بھی سیراب ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد۔ تو یہ پہلا دن تھا اور انہوں نے وہ سب دے دیا اور خالی پانی سے روزے کو افطار کیا، اور پھر اب دوسرے دن بھی روزہ رکھنا ہے، 3 روزوں کی منت مانی ہے، تو ظاہر ہے کوئی سحری میں بھی کچھ نہیں، پانی وغیرہ پی کے دوسرا دن آیا۔ بی بی زہرا دوسرے دن بھی اون کاٹ رہے ہیں، اور دیکھیے امین کی بیٹی ہے، ان سب چیزوں کو اشاروں والی مجلسوں میں آدمی نہ پڑھ پاتا ہے اور نہ تحمل لوگ کر پاتے ہیں۔ گھر کے اندر 2 کلو جو رکھے ہوئے ہیں، ابھی 1 کلو جو کا آٹا پسا ہے، 2 کلو جو گھر میں رکھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی امکان تھا کہ ان 2 کلو جو میں سے 1 کلو جو یا آدھا کلو جو نکالے جاتے، پیسے جاتے، اور روٹی پک جاتی، اور روٹی جب تک پک جاتی تو ان روٹیوں کو سب لوگ کھا لیتے۔ لیکن امین کی بیٹی ہے فاطمہ، تو فاطمہ زہرا نے اس 2 کلو جو میں سے جو نہیں نکالے۔ کیوں نہیں نکالے؟ اس لیے کہ ابھی اس کے ذمے کی اون قطعی نہیں ہے، ابھی صرف 1 کلو اون کٹا ہے، تو 1 ہی کلو جو نکالے جائیں گے، چاہے روزے پر روزہ کیوں نہ رکھنا پڑے۔ یہ امانت داری ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا۔ یہ امانت داری ہے۔ پھر دوسرے دن روزہ رکھا، اور پھر روزہ رکھنے کے بعد 1 کلو جب اون کٹ گیا تو 1 کلو جو نکالے، اور نکال کے انہیں پیسا، آٹا گوندھا اور روٹی پکی، اور آج بھی 5 روٹیاں پکی، اور ان 5 میں وہ تقسیم ہو گئی، اور جب 5 میں یہ روٹیاں تقسیم ہو گئی
پچھلے دن کی طرح سے وقت افطار دسترخوان بچھا اور بچھنے کے بعد روزہ افطار کیا جائے گا کہ پھر سائل آ گیا اور آج سلام کرنے کے بعد آنے والا کہہ رہا ہے میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں۔ تو اب جو یہ سنا کہ میں یتیم ہوں تو بی بی زہرا نے اب جو سنا تو پھر سب نے روٹیوں کی طرف سے ہاتھ کو روک لیا اور آج پھر مولا علی نے اشعار پڑھے یتیموں کی مدد کے سلسلے میں اور اس کی فضیلت کے، یتیم کی جو مدد کی جائے۔ اب ظاہر ہے روایات میں ہے کہ یتیم کے سر پر اگر ہاتھ پھیر دیا جائے تو ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں نام اعمال میں لکھ دے گا۔ یتیموں کے ساتھ شفقت کرنا، یتیموں کے ساتھ محبت کرنا، اور اس میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ یتیم مسلمان ہو، نہیں یتیم ہو۔ ذرا توجہ کیجئے گا کہ اسلام کا قانون کتنا رحم دل ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یتیم کے سامنے تم اپنی اولاد پر شفقت نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ کہیں اسے احساس یتیمی نہ ہو جائے، اسے اپنا باپ نہ یاد آ جائے۔ حد یہ ہے کہ یہاں تک ہے کہ اگر موسمی پھل کھا رہے ہو، مثلا آم کا زمانہ ہے، آم کھا رہے ہو تو اس کے چھلکے کہیں ایسی جگہ پر نہ پھینکو، کسی ایسی جگہ پہ نہ پھینکو کہ کسی یتیم کا ادھر پہ گزر ہوتا ہو یا سامنے یتیم رہتا ہو، کہیں وہ دیکھ کر اپنے باپ کو یاد نہ کرے کہ اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو ہم بھی یہ کھاتے۔ تو آنے والے نے اپنی یتیمی کا اعلان کیا کہ میں یتیم ہوں۔ تو آج بھی مولا علی نے اشعار پڑھے، بی بی زہرا نے اشعار پڑھے، اور اس کے بعد جیسے کل روٹیاں دی گئی تھیں ویسے آج بھی روٹیاں دے دی گئی۔ اب یہ دوسرا روزہ ہے۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں، ہم سحر کھا کے روزہ رکھتے ہیں تو وقت افطار ہمارا کیا عالم ہوتا ہے۔ وہاں وہ بغیر سحر کے روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن جب یتیم سوال کر رہا ہے تو اس یتیم کو وہ روٹیاں دی جا رہی ہیں۔ اور آج پھر انہی نے پانی پیا اور افطار کیا، اور اب گھر میں 1 کلو اون اور 1 کلو جو بچے ہیں، لیکن ان جو بچے ہوئے جو ہیں اس میں بھی آج بھی بی بی زہرا نے نہ ہاتھ لگایا، نہ مولا علی نے کہا فاطمہ کل دن میں اون بل لینا، آج کاٹ لینا، آج جو ہے جو پیس لو، اور نہ امام حسن امام حسین نے کہا والدہ ماجدہ 1 کلو جو رکھے تو ہیں، حد یہ کہ نفذہ نے کہا بی بی وہ جو رکھے ہوئے ہیں وہ اون کل کاٹ لیجئے گا، آج اس کو پیس لیجئے، روٹی پکا لیجئے۔ خیر دوسرے دن بھی پانی سے افطار ہوا، سحر میں کوئی چیز کھانے کی نہیں۔ اب تیسرا روزہ رکھا، جب تیسرا روزہ رکھا اور پھر بی بی نے دن میں 1 کلو اون کاٹا، اب سارا اون کٹ گیا، اب 1 کلو جو بچے تھے وہ نکالے، اسے پیسا، پیسنے کے بعد اس کی پھر 5 روٹیاں بنی، اور جب 5 روٹیاں پک گئی، ایک روٹی دسترخوان پر رکھ دی گئی، اور وقت افطار آیا اور سب بیٹھ گئے، اور اب افطار کیا جائے، یہ روٹی کھائی جائے، کہ پھر آنے والے نے کسی نے سلام کیا، اور آج کا آنے والا کہہ رہا ہے میں قیدی ہوں اور بھوکا ہوں۔ کیا ہوں؟ میں قیدی ہوں اور بھوکا ہوں۔ آج بھی اسی طرح سے جیسے 2 روز قبل ہوا، ساری روٹیاں مولا علی، بی بی زہرا، امام حسن امام حسین اور جناب فضہ، یہ روٹیاں آج بھی چلی گئی، اور تینوں دن بغیر افطار و سحر کے روزے رکھے گئے۔ اب بھوک نے
حسنین علیہ السلام کے جسم پر یہ اثر کیا تھا کہ جسم تھرا رہا تھا، اور اب مولا علی حضور سے ملاقات کی غرض سے امام حسن کو دائیں ہاتھ سے پکڑا اور امام حسین کو بائیں ہاتھ سے سہارا دیا، اور اس کے بعد رسول کی خدمت میں پہنچے تو رسول نے اب جو دیکھا تو ظاہر 3 دن کے بھوکے حسنین علیہ السلام اور مولا علی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رونے لگے اور کہا یا علی یہ کیا عالم ہے؟ تو نبی کریم نے جب سوال کیا تو مولا علی نے پورا واقعہ سنایا۔ نبی خوش ہوئے۔ جب نبی خوش ہوئے تو اب اس میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب نبی اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے گھر تشریف لے گئے، کہا جب تم لوگوں کا یہ عالم ہے تو میری بیٹی کا کیا عالم ہوگا، اور جب گھر پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ دنیا کی عورتیں نچھاور ہو جائیں بی بی زہرا کہ ایسے عالم میں جہاں 3 وقت سے کھانا نہ ملا ہو، وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا پروردگار اتنی نمازیں پڑھیں تو یہ حشر ہے، لیکن وہاں بی بی زہرا نمازیں ادا کر رہی ہیں، سجدے کر رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر رسول اسلام کے اوپر نزول وحی ہوا، اور اب جو نزول وحی ہوا تو یہ سورہ دہر سورہ عطا نازل ہوا۔ صلوات بھیج دیجئے جس کے اندر اللہ نے ان روٹیوں کے بدلے یہ جو مسکین کو دی گئی، جو یتیم کو دی گئی، جو قیدی کو دی گئی، اس کے بدلے اللہ نے جنت اور حریر جنت انہیں دے دی ہے۔ اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ انشاءاللہ وقت سے تشریف لے آئیے گا۔ 7 بجے یہاں پیش خوانی شروع ہو جاتی ہے، اور آج 7:05 پہ میں جب ممبر ہو گیا تھا، تو آپ ذرا غور کیجئے اور ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ نے جنت اور حریر جنت کس کے حوالے کر دیے؟ ان نفوس طیبہ کے حوالے۔ میں اس موقع پر ایک بات کہتا ہوں کہ جنت تحفے میں نہیں ملی ہے ان کو، انہیں نے قیمت ادا کی ہے، انہیں نے قیمت ادا کی ہے۔ اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ ان کی محبت پہ جنت کیسے مل جائے گی، اب کوئی یہ نہ سوچے کہ ایک آنسو کے قطرے پر جنت کیسے مل جائے گی، اب کوئی یہ نہ سوچے کہ اہل بیت جنت کیسے دے دیں گے۔ ارے خریدی بھی جنت ہے، جسے چاہیں گے اسے دے دیں گے، جسے چاہیں گے جنت میں بلا لیں گے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا۔ جسے چاہیں گے اسے جنت دے دی جائے گی۔ اب ان کی ملکیت ہے۔ کیا دنیا میں کوئی قانون ایسا ہے، کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اپنی چیز کسی کو دے رہا ہو اور ہم اس سے کہیں نہ دو؟ یہ غیر اخلاقی عمل ہے۔ اگر آپ کسی کو، آپ کی جیب میں 1000 روپے ہیں، آپ 100 روپے دینا چاہیں 100 دے دیں، 200 دینا چاہیں 200 دے دیں، 500 دینا چاہیں 500 دے دیں، ہمیں روکنے اور ٹوکنے کا حق نہیں ہے۔ تو جنت ان کی ملکیت ہے، بس ہمیں ایسا بن کے رہنا ہے کہ وہ اپنا کہہ دیں۔ عزیزان گرامی، اس میں آپ حضرات ماشاءاللہ سب، میں نے تو مولا سے یہی کہا کہ جیسے بھی صحیح، ہمارے حالات سے ہم سے زیادہ واقف ہیں،
لیکن اب لوگ کہتے ہیں آپ ہی کا ہمیں کہ یہ شیعہ جا رہا ہے علی کا، یہ محب اہل بیت ہیں، یہ فقہ آل محمد پر عمل کرنے والے ہیں۔ بس مولا جیسے دنیا کہتی ہے میں، ویسے آپ بھی کہہ دیئے یہ میرا ہے، بس جہاں آپ نے میرا کہہ دیا بیڑا پار ہو گیا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد۔ بس عزیزان گرامی، تو یہ ہے معاملات، تو یہ ہے حالات کہ جس میں اللہ نے پورا سورہ ان کے لیے بھیج دیا۔ سورہ کی تلاوت نبی کریم نے اسی موقع پر کی، ظاہر ہے اہل بیت رسول نے بھی شکر کیا اللہ کا، اور نبی نے بھی اللہ کا شکر کیا کہ میرے اہل بیت کے عمل کو تو نے قبول کیا۔ تو عزیزان گرامی، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ قرآنی واقعہ ہے، سورہ احزاب قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کا سورہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ یتیموں کا پیٹ بھر رہے ہیں، یہ قیدیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کافی ہے، کیا قرآن میں سورہ حلقہ نہیں پڑھا تھا؟ تمام شیعہ سنی مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ اہل بیت کی شان میں سورہ نازل ہوا ہے۔ کتابیں بھری بھی ہیں، خالی ایسا نہیں ہے کہ شیعہ مفسرین لکھ رہے ہیں، سب کا اتفاق ہے۔ تو جس وقت بی بی زہرا اپنا حق مانگنے کے لیے دربار خلافت میں گئی تھیں، تو وہی افراد آگے آگے تھے کہ جنہوں نے نبی کے سامنے کہا تھا میں اللہ کی کتاب قرآن کافی ہے، تو کم از کم یہی سوچ لیتے کہ سورہ حلقہ جس میں مسکین کو کھانا کھلانے والے، یتیم کو کھانا کھلانے والے، قیدی کو کھانا کھلانے والے یہی ہے، اسی بی بی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں اور اسی بی بی کے محنت کا کتا ہوا اون بھوکوں کے پیٹ کو پال رہا ہے۔ لیکن وہاں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بی بی زہرا کو حق نہیں ملا، اور جب حق نہیں ملا گھر آئی ہیں تو رو رہی ہیں فاطمہ، گریہ فرما رہی ہیں۔ تو جناب زینب دیکھیے، ماں یا باپ جب بچے کے سامنے روئے تو بچہ بہت گھبرا جاتا ہے، سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور بچہ ماں باپ سے کہتا ہے نہ روئیے۔ میں نے دوران مجلس یہ دیکھا ہے کہ باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں لے کے آیا، اور جب مصائب ہوئے تو مصیبت آل محمد سن کے باپ رویا۔ بچہ بڑا کمسن بچہ، تو اس نے جب باپ کو دیکھا تو خود بھی رونے لگا، اور پھر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے باپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھنے لگا۔ یہ آزادہ زینب نے جب ماں کو روتے دیکھا تو لپٹ گئی، اماں نہ روئیے، اماں گریہ نہ کیجئے، اور فرماتی اماں آپ کو آپ کا حق نہیں ملا، آپ تو جنت کی باغوں کی ملکہ ہیں۔ تو جناب صدیقہ نے کیا فرمایا؟ فرماتی ہیں کہ زینب میں اس پر نہیں رو رہی ہوں کہ میرا حق مجھے نہیں ملا، مجھے اس پر رونا آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے دربار میں گئی، کسی نے اتنا بھی نہ کہا کہ فاطمہ بیٹھ جائیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے۔
اے عزاداروں جناب صدیقہ کیا فرما رہی ہیں کہ مجھے اس کا افسوس ہے کہ مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا. میں کہوں گا بی بی جناب زینب سے یہ نہ کہیے، اس لیے کہ آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ بیٹھ جائیے تو آپ کو اتنا صدمہ ہے. بی بی آپ کے سر پر چادر بھی تھی، اے بی بی آپ کے پاس چادر موجود تھی، سر ڈھکا ہوا تھا. اے بی بی علی مرتضیٰ جیسا محافظ بھی تھا. اے بی بی اے صدیقہ آپ کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے تھے. اے بی بی ذرا شام کے دربار میں آئیے جہاں ایک بچی کا دم گھٹا جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے. اے بی بی سکینہ کا گلا رسی سے بندھا ہوا ہے. زینب کے ہاتھوں میں ایسی رسل باندھی گئی کہ سال بھر کے بعد جب مدینے گئی ہیں تو قبر رسول پر جا کے فریاد کر رہی ہیں، نانا بازوؤں میں ابھی تک رسن کے نشان ہیں. اے نانا آپ کے گھر سے پردہ ایجاد ہوا. اے نانا زینب درباروں بازاروں میں پھرائی گئی. واہ حسین سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا